बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से अभी ये नैब की तरमीम बड़ी रेगुलरिटी से जो हो रही थी वो आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज की जो नैब तरमीम थी इस पे खास तौर पर बानिए पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए मौका दिया गया। ये एक बड़ा अहम दिन था आज का, जहां बानिए पीटीआई को बड़े अरसे बाद वीडियो लिंक पे बहुत ज्यादा लोगों ने 3.5 घंटे में कोई 50 करोड़ के लगभग लोगों ने उनको देखा भी इस वीडियो लिंक पे। वो जो उनकी 3-4 पिक्चर्स एक वायरल करी हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, वहां पे। तो इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि इसका पस मंजर क्या है, आखिर ये नैब तरमीम की क्या समात है जिसपे आज उनको मौका दिया गया था, बताएं आप। अरीना, बहुत शुक्रिया। ये सूरत इस दौरान पैदा हुई कि जब आपने देखा कि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया और फिर एक ऐसी हुकूमत बनी जिसमें पीटीआई नहीं थी, और उनमें वो लोग शामिल थे जो नैब के पैदा मुतासरीन कह सकते हैं, सजा याफ्ता भी थे और मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर केसेस थे। और तकरीबन सारी क़यादत और आम और ये भी कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उस सिलसिले में पीटीआई के बाद वज़ीर आज़म बने, उनको तो फ़र्द जुर्म आयद की जा रही थी और दूसरे दिन उनको वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया गया। ऐसे ही है। ये एक ऐसी चीज़ थी कि पाकिस्तान में यानी कानून का मजाक उड़ाया गया और पाकिस्तान में बिल्कुल लोगों ने समझा कि ताकतवरों को सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये थी नैब तरमीम। फिर बाद में उन्होंने ऐसी की जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाहर से आना था, और फिर उस असम्बली में घंटे घंटे में 15-15 मिनट में ऐसी आईनी यानी नैब तरमीम की गई। पहली बात तो यह कि 50 करोड़ तक वो केस जो है वो नैब ले नहीं सकती और रिव्यू किया जा सकता है। नैब जो है वो उसके पास क्या सबूत हैं, क्योंकि हुकूमत जब आ जाती है, और हुकूमत भी इस तरह की जिसके मतलब इल्ज़ाम था कि ये लंदन प्लान के तौर पर आई है और ये बाकायदा किसी एजेंडे के तौर पर आई है, और पीटीआई की हुकूमत को डिज़ाल्व किया गया जिसके पीछे एक साइफर की बड़ी लंबी कहानी थी। ज्यादातर ये भी था सर इसमें ऐड ऑन करती जो आपकी बात को कि ये मुसल्लत की गई है गवर्नमेंट जो है। ज़ाहिर सबको पता है, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस एक आईनी जो है वो तरीका इस्तेमाल किया। देखो, उससे पहले तो असम्बली डिज़ाल्व के लिए एडवाइस जा चुकी थी और सदर ममलकत ने साइन भी कर दी थी। ये पाकिस्तान में अनहोनी जो होती है इस किस्म का मिस एडवेंचर, ये उसमें सबसे आप कह सकते हैं कि एक अजीब व गरीब चीज़ थी कि ऐसी असम्बली जो डिज़ाल्व हो चुकी थी, सदर ममलकत ने साइन कर दिए थे, फिर एडवाइस भेज दी गई थी नए इलेक्शन के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर रीफ्रेम करके तो वो एक हुकूमत लाई गई जिन्होंने अपने लिए ऐसे कवानीन बनाए कि वो तमाम लोग आपके सामने बरी हो गया। तो उसके पटिशन जो दायर की गई ये इमरान खान ने की थी कि ये पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान की जो फ्रॉड है, तो ये गलत तरमीम हुई है, उसकी सिलसिले में आज समात थी। और फिर बड़ी मुश्किल से, और आप कह सकते हैं कि बादल नखास्ता, क्योंकि पटिशनर को तो बुलाना ही पड़ता है, इमरान खान उसमें जब पटिशनर थे तो उनको बुलाया गया, लेकिन वो भी इस तरह के आज आपने देखा कि दौरान समात उनका माइक बंद कर दिया गया। और फिर जिस तरह भी आपने तो हर मोहब्बत का इजहार किया कि 50 करोड़ लोगों ने देखा। हमारा ये मसला नहीं है, क्योंकि लोग वो वहाँ किसी ने को फ़ोटो खींची और वो बसरा साहब हैं और उन्होंने फ़ोटो माना भी कि मैंने खींची है, और फिर वो आपने सर इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है अजहर सिद्दीक साहब हैं, माहिर कानून है। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज की नैब तरमीम पर सर जरा रोशनी डालें। मेरा ख्याल टेलीफोन कट गया, टेलीफोन लाइन हमसे ड्रॉप होगी। जी सर आप कंटिन्यू रखें। तो अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ से बड़े माहिर कानून है, क्योंकि ये इस सिलसिले में शुरू से लेके आज तक जब केसेस किए जा रहे थे, दौरान समात सज़ाएँ हो रही थी, और फिर आपने देखा कि फिर इनको मसला भी बना, ये मुल्क से बाहर भी इनको जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़े एक हमारे दोस्त भी का हमारे कानून है, इनसे ज़रा पूछते टाइम कट गया। लेकिन आज आपने ये एक और चीज़ देखी, उसमें मैं ऐड ऑन ये करता हूँ कि कल जो समात में फैसला किया गया, उन्होंने सर हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है अजहर सिद्दीक, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आज की नैब तरमीम की समात जो अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, सर इस पे जरा रोशनी डालें। हेलो अजहर सिद्दीक साहब, मुझे सुन रहे हैं आप?
جی آواز آ رہی ہے. اچھا یہ آج جو سوال آپ سے یہ کیا گیا، لینا ہماری اینکر ہے، سوال یہ تھا کہ آج جو سماعت ہوئی ہے، کیونکہ کل فیصلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے یعنی اس میں شامل کیا جائے گا، سماعت کے دوران ان کو بھی سنا جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ باری نہیں آئی. اس سے پہلے ہی کافی اٹارنی جنرل نے اور مختلف سماعت ہوتی رہی، تو پھر سماعت ملتوی کر دی. میں اقبال شاہ صاحب، میں جو کہ ابھی پہنچا ہی ہوں اسلام آباد سے، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں موجود رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، اور یہ بھی ایک تاریخ ساز دن اس حوالے سے تھا کہ میرا خیال ہے عمران خان کی آج ہیئرنگ سننے کے لیے یا جھلک دیکھنے کے لیے یا تصویر دیکھنے کے لیے لاکھوں کروڑوں افراد منتظر رہے، اور جو تصویر وائرل ہوئی، لائیو سٹریمنگ تو بند کر دی تھی، بڑے پرجوش انداز میں، بڑے حوصلے کے ساتھ، نہ کوئی ڈر نہ خوف، نہ چہرے پہ ملال، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا، اور عدالت میں موجود ہر وکیل، ہر صحافی، عدالتی عملہ، ایون ججز، تو میں وہ چونکہ بول نہیں سکتے نہ کہہ نہیں سکتے، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر کوئی عمران خان کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کس طرح لوگ بیتاب تھے اور ان کی آواز بھی سننا چاہتے تھے. لیکن سپریم کورٹ میں آج انٹرا کورٹ اپیل کی ہیئرنگ تھی، اس کانٹیکس میں زیادہ وقت مخدوم علی خان جو حکومت پاکستان کے مہنگے ترین وکیل ہیں، ان کی گفتگو ساری سنی. ان سے انہوں نے بتایا 90 دن کے اندر الیکشن والا پروسیس، اس میں بھی کوشش کی انہوں نے کہ اس ججمنٹ کو حرف تنقید بنایا جائے کہ جسٹس قاضی فازیسہ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کلیئر کیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے، اور یہ ایک حقیقت ہے. اور ابھی تازہ ترین خبر ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ہیئرنگ تو ایڈجرن ہو گئی ہے، لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ ہر ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب باقاعدہ اس سماعت کا حصہ ہوں گے اور وہ دلائل بھی خود دیں گے، یعنی وہ اس ساری پروسیڈنگ کے اندر تھوڑی سی، کیونکہ ہماری جو یادداشت ہماری قوم کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی ویک ہے. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی اور جس کو آپ سائفر کے تھرو اس کو حکومت کو ختم کیا گیا، پھر ایک ایسی حکومت ہے جس میں پی ٹی آئی نہیں تھی، اور پھر انہی لوگوں نے ترمیم کی جو اس کے بینیفیشری بعد میں بنے. جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پلوں کے نیچے سے تو بہت زیادہ پانی نکل گیا ہے، پھر ایک انٹرم گورنمنٹ گیا، آئینی طور پر سال چلتی رہی، پھر یہ حکومت آئی 45-47. ان دوران یعنی یہ جو چیزیں اب ڈسکس ہو رہی ہیں، ان کا ذرا بتائیے کہ کیا فائدہ کیا ہوگا یہ جو اس قسم کی سماعت؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب، ہم تو پہلے دن سے ایک بات کر رہے تھے کہ جب اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی تو اسمبلی کو تحلیل ہی رہنا چاہیے تھا. جی جی. اور عمران خان صاحب، اور اس وقت آپ الیکشن کرا لیتے تو یہ ملک یہ حالات نہ دیکھ رہا جو اس وقت ملک میں کسائیت دیکھی ہے، نہ 9 مئی کا سانحہ ہوتا، نہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں معاشی ہمارے یا جو معاشی طور پر ہم اتنا نیچے چلے گئے، یہ بھی ہم نہ ہوتے. یہ 100% بات ایسی ہی ہے کہ ہمارے جو معاشی اہداف تھے اور پاکستان بحیثیت قوم انڈسٹری یعنی اتنی فلرش کر رہی تھی، کاروبار بہت بہتری کی طرف چل رہے تھے، انڈیکس آپ کے سامنے ہر چیز کا کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، لیکن وقت ہے کہ دشمنوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. اور یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان کو بڑھتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جو پاکستان کے دشمن سے ہی سماعت میں آپ نے کیا دیکھا؟ سماعت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل پھر ہو جائے، کیونکہ غیر معینہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ روسٹر کل بھی جاری ہو سکتا ہے. انہوں نے رپورٹیں منگوائی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ اگر اسی آڑ میں اکثریتی بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اقبال شاہ صاحب، میں دیکھیں یہ جو ہائی کورٹ میں پینڈنسی والا معاملہ ہے نا، یہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب سا معاملہ، میں تو اسے اتفاق نہیں کرتا. یہ والا کیس میں ہی لے کر گیا تھا 90 دن کے الیکشن کا، سنگل جج نے فیصلہ دے دیا تھا، نہ الیکشن کمیشن ماننے کے لیے تیار تھا، نہ گورنر ڈیٹ دے رہا تھا. میں نے ہی توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اور پھر میں نے وہ درخواست واپس لے لی تھی، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. پھر اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل حکومت نے فائل کی تھی، گورنر نے فائل کی تھی، الیکشن کمیشن نے وہ کیس چلا نہیں رہے تھے. سیکشن 57 کے تحت میں نے پٹیشن دائر کی تو صدر پاکستان نے تاریخ دے دی. سپریم کورٹ نے تو دیکھا کہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا اور ہمارا ہائی کورٹ کامیاب نہیں ہو رہا اس بات پہ. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں آپ
सेक्शन 57 की वायरिंग चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, लार्जर बेंच ही नहीं बन रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जनवरी से मैं वो तो आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 6 जजों का नोटिफिकेशन भी हुकूमत नहीं कर रही ना। नहीं, वो देखे ना, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। उन्हें पता है कि नोटिफिकेशन कर देंगे तो कल उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे और फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो है उनके गले पड़ जाएगा। तो इसी चीज को सामने रखते हुए वो ये भी नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन तो बायस से इदारा है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर काम ठीक किया होता तो ये मुल्क के हालात देख रहा होता। यानी ये अच्छा, आपसे तो हम लीगल सवाल करेंगे ना। वजह यह है कि समाअत जो है, इमरान खान साहब जो कल अगर कल समाअत होती है तो जब उनको मौका मिलता है तो क्या एक्सपेक्टेड है कि वो अचानक ये कह दें, क्योंकि ये सारा सिलसिला उनके जो इलेक्शन का सबोटाज करने के लिए बल्ले का निशान लिया गया था, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुताल्लिक उनकी राय किसी से छुपी नहीं है, तो कह सकते हैं कि काजी फयाज साहब इसमें ना बैठें? देखिए, एक तो बात वाज़ेह है कि इलेक्शन का निशान लेने के हवाले से जो लोगों ने बातें किया करते थे, सियासी जमातें कहा करती थी, लोग जिन्होंने आगे इक़्तिदार कब्जे में आए, और वो हमने देखा कि सारा सियासी अमल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मैं नहीं समझता आइन और कानून के मुताबिक है। वो फैसला को देखें, नजरसानी की दरखास्तें दायर की हुई हैं, लेकिन उसके अलावा जो सेक्शन जो पहले के इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है वो आइन की आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। यानी आप किस बुनियाद पर आप कहें कि खाली अगर इंतखाबी अगर आपने इलेक्शन नहीं कराए तो आप क्या एक नहीं, ये जो आइन साजी हुई है, आइन साजी में तो आज सवाल तो आगे आ गए हैं ना, मसलन कि वो कितने लोग थे, वही बेनिफिशरी जो है वही अमेंडमेंट कर रहे थे, और कानून साजी अपने लिए तो कोई कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फैसले मौजूद हैं कि अगर मैं ही मुल्ज़म हूँ तो मैं ही किसी ऐसी जगह पहुँच के फैसले ऐसी तरमीम कर लूँ, इस पर भी कोई गौर हो रहा है? देखिए, एक बात तो देखें ना, ये पार्लियामेंट बनाई इसलिए गई थी, कहा गया एस्टैब्लिशमेंट इमरान के साथ है, लेकिन हमने देखा कि आरटीएस उठाया गया, इमरान को मेजोरिटी नहीं दी गई। इस हुकूमत को देखे ना, ये एस्टैब्लिशमेंट टोटल पीछे थी, मेजोरिटी दी गई, 2 अक्सरियत भी सैंपल लेकर दे दी गई। वो तो इस्लामाबाद वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हीं सियासी जमातों को देने के अमल दरामद रोक दिया, वरना तो वो काम तो होने लगा था कि 2 अक्सरियत के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल बढ़ाना था, या जजेस की उम्रें बढ़ानी थी। इस पर तो काम हो चुका था और इससे नुकसान होना था। वकला बरादरी इसका सख्त खिलाफ है, और वकला बरादरी ने पहले भी कह दिया हुआ था कि इस तरह की तंजीम हाउ इट इज पॉसिबल कि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है, जो लोग सजाएं भुगत चुके, सजाएं पूरी कर चुके या अधूरी सजाएं भुगत चुके, या सौदाबाजी करके, आप जैसा नैब होता है कि वो अपने एक सौदाबाजी भी करता है पैसों की, कुछ लोग बिल्कुल ही बाहर के मुल्कों में रहे और उनको कुछ नहीं हो रहा, आके आराम से वो ओहदे भी लेके बैठ गए, तो कितना बड़ा फैसला इम्प्लीमेंट होने के इम्कान आते हैं। ये ऐसा फैसला कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? कहाँ तक वजन बर्दाश्त करेगी? अच्छा, देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना कि मुल्क में जो हालात ये चल रहे हैं ये नॉर्मल हालात नहीं है, और उसका नुकसान मुल्क का आपने खुद देख लिया है। जनरल बाजवा साहब ने अपने किया है, और जो जनरल बाजवा ने जनरल बाजवा ने एक एक्सटेंशन के लिए जो इस मुल्क का हाल कर दिया है वो आपके सामने है। उनके बच्चों के नाम जायदादें निकल रही हैं और बातें हो रही हैं, और हम सारा कुछ देख रहे हैं कि सिर्फ और अपनी जात की खातर उन्होंने अपने मकासद हासिल किए, वरना इस मुल्क का तो सत्यानाश कर गए हैं ना। आज बैठकर आज जो हालात देखे हैं, यानी जो डील दे गए इनको, ख्वाजा आसफ खुद कहते थे अप्रैल 2019 में कि जनरल बाजवा का उनसे रब्ता हो गया था, तो वो सटन ये सुनना चाहते हैं। आप बहुत बड़े माशाल्लाह एक आईनी माहिर भी हैं और आप इसका हिस्सा रहे और अब भी हैं। वहाँ आपने जो माहौल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच को कह दिया मखदूम साहब ने कि जी पहले तो 9 रुकनी था, और उस वक्त भी आपने देखा कि प्रैक्टिस में प्रोसीजर में 9 जजों का पैनल बना, 2 निकल गया 2 दिन बैठ के, फिर 5 रह गए, 7 रह गए, फिर 5 रह गए, फिर 3 रह गए। इन हालात में यही तो हिस्सा थे ये जो लोग बैठे हुए। देखिए, ये बात फिर वही कहो ना कि आप अभी 6 जजों ने जब खत लिखा है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ समाअत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी लेटेस्ट बता देता हूँ, तौहीन
آج خود نوٹس لے لیا ہے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کا. وہ ابھی خبر چل رہی ہے. وہ جس طرح کے الفاظ استعمال مجھے تو پتا چلا تھا آپ اس میں ریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ سو موٹو چل گیا. ہاں نہیں میں بالکل اس پہ کام کر رہا تھا لیکن ہم جب ایکشن لے لی ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کرنے کی. باقی چیزیں تو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے اور ہماری کوشش یہی ہوگی. چلے سر تمام باتیں اور سماعت تو ایک طرف، یہ بتائیں خان صاحب کی رہائی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، خان صاحب کی رہائی تو بہت قریب ہے. میری پریڈکشن چھوٹی پہ تھی لیکن وہ جان بوجھ کے کیسوں کو ڈیلے کیا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیے گا کہ اب تو انشاءاللہ العزیز ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سارے معاملات میں توشہ خانہ 1 کی الیکشن کمیشن والے میں ضمانت ہو گئی. اس کے بعد ہم نے توشہ خانہ جو نیب نے کیس بنایا اس میں ضمانت ہوئی ہے اور سسپینڈ ہو گیا ہوا فیصلہ. اور اب سائفر والا کیس رہ گیا ہے. سائفر میں بھی سسپینشن ہے. ویسے بیعت اس میں بریت دیکھ رہا ہوں عمران خان کو، اور عزت کے کیس میں بریت دیکھ رہا ہوں، ورنہ سسپینشن تو اس کے اندر بھی موجود ہے اسی مہینے. لیکن اگر اس میں آپ کی جو امیدیں یا خواہشیں یا سمجھ لو امیدیں ہیں تو کیسز کی تعداد تو بہت زیادہ بڑی ہے. کیا اتنا آسان ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ کسی اور کیس میں تو سزا ہو سکتی ہے. جس طرح توشہ خانے میں تو کیس سزا دے ہی دی تھی بعد میں چھوڑ. دیکھیے ایک بات میں بتا دوں کہ عمران خان کو بڑی سے پہلے میں اپنے جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں اور ہم لوگوں کے اندر موجود ہوں گے. اب جو آگے بہت شکریہ عاذر صدیق ماہر قانون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. سر مجھے بتائیں کہ اس نیب ترمیم کیس کا آخر فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا فیصلہ یہ دیکھیں، یہ تو جب سب جوڈس کیس ہو چل رہا ہو اس کے متعلق آج تک تو جو میں نے چیزوں کو دیکھا ہے ہم بڑی امیدیں بڑی بڑھا لیتے ہیں. اور جب ججز بھی جو ہیں جب بولتے ہیں تو پوری دنیا میں ججز بولتے نہیں ہیں، ان کے فیصلے بولتے ہیں. ہمارے ججز بولتے زیادہ ہیں، فیصلے اس طرح کے آتے نہیں. یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں عدالتوں میں ججز باقاعدہ بحث کرتے ہیں اور پھر ان کے ٹکر بنتے ہیں، ہر بار ٹی وی پر چلتے ہیں، پھر وہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ کاش وہ صرف کویسچن تک محدود رہیں اور وہاں ایسی باتیں نہ کریں جیسے لوگ اپنے طور پر مطلب نکال لیں. جس طرح ابھی عاذر صدیق صاحب چونکہ وہ ان کے وکیل بھی ہیں تو اس طرح کی باتیں جب وہ ہوپ دلوا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کل ہمارا جب سماعت ہو رہی تھی تو یہ پتہ چلا کہ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ایکسیس دے دی ہے تو سوچنے کا انداز اور تھا. آج جب ملتوی ہوا تو سوچنے کا انداز اور ہے. کل اطہر بن اللہ صاحب نے جو کافی لمبی کویسچن ٹیک کیا اور اداروں سے اس کی منگوائی ہے ڈیٹیل، خاص طور پر نیب سے انہوں نے ڈیٹیل منگوائی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کافی لمبی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب آئندہ تاریخ تک لسٹ فراہم کرے کہ کن کن شخصیات کے خلاف آپ نے مقدمہ درج کیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہاں جب کوئی حکومت آتی ہے تو مخالفین کے خلاف مقدمات پر مقدمہ درج ہو جاتے ہیں. ایسی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتائیے کہ کن کن شخصیات کو آپ نے گرفتار کیا، اور پھر یہ ہے کہ کن کن افراد کو سزائیں بھی آپ نے پیچھے لگ کے سنوا دیں اور وہ سزاؤں بھگتتے رہے. پھر ایک اور سوال نمبر 4 انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم جو بل کے نام سے کون سے جب یہ امینڈمنٹ آ گئی یعنی ترمیم آ گئی تو کون سے لوگ رہا ہوئے تھے، وہ کن پارٹیوں میں گئے. پھر یہ کہ جب آپ کو سوال کیا جاتا تو آپ وہیں گھوم رہے ہوتے تھے عدالت کے اندر کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، چھوڑ دیں. پہلے بھی آپ وہی تھے جب ان کے خلاف آپ ثبوت کٹھے کر کے ان کو جیلوں میں بند رکھتے تھے. بعد میں تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے نے ملی بھگت سے جب حکومت بدلی ہے تو پھر جتنے آپ نے اخراجات کیے تھے یا جو تگودو کی تھی یا جو لوگوں سے ظلم اور زیادتی کیا تھا وہ بھی بتائیے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو کن افراد کو جو بری کرنے پر آپ نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تو پہلے کیوں آپ نے گرفتار کیا تھا. پھر 50 کروڑ تک جو نئے ترامیم ہوئی تھیں کہ جو 50 کروڑ کا فراڈ ہی نہیں ہے، یہ 50 کروڑ ایک بارڈر لائن تھی. ان کا وہ کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، اور وہ لوگ کن پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، اور کیا جو کچھ لوگ سزا کاٹ چکے تھے یا آدھی کاٹ چکے تھے. اگر ایک آدمی نا سزا کاٹ چکا ہے اس نے اس ترمیم کا اچار ڈالنا ہے، اس کا مطلب وہ بھی چھپ جاتا کہ دوسرے ملک میں چلا جاتا. جب یہ ترمیم آتی تو پاکستان میں آ کے تو لوگوں کو اپنے گاؤں میں جا کے زمینیں خریدتا اور پھر نمبردار بن کے بیٹھ جاتا. تو یہ ہے بہت بڑا. کل اور تھا. آپ کا سوال بڑا وسیع ہے
کہ ہوپ کیا ہے. ہوپ آج ہے. آج اطہر من اللہ صاحب جو جسٹس ہیں بڑے قابل وکیل ہیں, اور اس سے پہلے جب وہ افتخار چودھری کے زمانے میں ان کے اسپوکس مین بھی تھے, ہمارے ٹی وی چینل میں آتے تھے, وہ ایک بڑے بلنٹ اور قانون دان ہیں, بڑے اچھے قانون دان. لیکن انہوں نے آج جو ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے, اگر چل رہا تھا تو سماعت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی پر تو پہلے بات ہو رہی تھی. ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں یہی تھا کہ جی فلاں لاہور ہائی کورٹ پہلے فیصلہ کرے. اگر وہ فیصلہ الیکشن کا نہیں کرتا, الیکشن کے متعلق جب یہ پٹیشنیں آئیں, اور صدیق صاحب بھی تھے اور بڑے بڑے وکلاء تھے, انہوں نے کہا جی ہم ابھی تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی انہوں نے باقاعدہ جو ہیئرنگ ہے, جو سارا ریکارڈ منگوایا ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے جو تاریخ میں بہترین نام لکھا جائے گا وہ یہ ہے, وہ جب ان کے پاس وہ کیس ہے وہ ڈمپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کیس کو ہلنے ہی نہیں دیتے. ایون دین کہ اگر معمولی سا بھی کوئی کیس ہو اور اس کو انہوں نے انٹرم ریلیف دینے کے بعد بھی ان کو تاریخ چلاتے رہنا ہے. انٹرم بیل سال تک چلتی رہتی ہیں, مہینوں چلتی رہتی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایک آرڈر کیا تھا, جس وقت عمران خان کو سزا سنائی گئی تو وہ آرڈر سسپینڈ تھا, لیکن اس نے ٹائپ کر کے بھیجا نہیں. وجہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب قابل احترام کا یہ کنڈکٹ ہے تو وہ سامنے ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہے وہ چیزیں جس کو ہم بھگت چکے ہیں. چلے سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے کافی بات کی نیب ترمیم کے بارے میں. الیکشن ٹریبیونل کے یہ جو 6 ججز کا فیصلہ نہیں ہو رہا, آخر کیوں حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں نکال رہی؟ کیا ان کو خدشات ہیں؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پنجاب جو ہے پاکستان کا 62% ہے. سب سے زیادہ یہاں الیکشن ٹریبونل کے پاس یہ جو الیکشن کے پٹیشنز ہیں ایم پیز ایم این ایز کی ہیں, وہ ہے کہ کسی کو 45 پر اعتراض ہے, کسی کو 47 پر اعتراض ہے, کسی کو کسی پی ٹی آئی کے خلاف اعتراض ہے, کوئی پی ٹی آئی کو دوسرے پارٹیوں کے خلاف اعتراض. تو اتنا بڑا یہ کینوس ہے کہ اس کو تو 5 سال لگ جائیں گے کیس کرتے ہوئے. عوامی پریشر بھی تھا اور ایک رائے بھی تھی کہ اور عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے. اب یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 6 ججز کے نام دیے ہیں کہ یہ فوری طور پر فیصلہ کریں, کیونکہ اگر اسمبلی کی مدت ہی پوری ہوگی تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہے اگر کسی کے خلاف یا حق میں فیصلہ آ جاتا ہے. وہ عوام کی جو نمائندگی ہے وہ آدمی کر رہا ہوگا جو منتخب بھی نہیں ہے, یا اگر منتخب ہے تو اس کی باری نہیں آ رہی. تو انہوں نے نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نہیں کیا. تو آج دیکھیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اپنی ہم مرضی کے جج چاہتے ہیں, مرضی کے ڈی سی چاہتے ہیں, مرضی کا کمشنر چاہتے ہیں, مرضی کے سول جج چاہتے ہیں, مرضی کا ہم چاہتے ہیں سیشن جج ہو. اب ہائی کورٹ لیول کے اوپر بھی جب ہم نے الیکشن ٹریبونل کے بھی 6 ججز بھیجے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن ہو رہا, اور جج صاحب نے باقاعدہ الزام لگایا ہے. اور اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو اتنا طاقتور چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کسی بھی حکومت کو ریسٹور کر سکتا ہے, سسپینڈ کر سکتا ہے. اور اس طرح ہوا ہے, میاں منظور بھٹو صاحب کو بحال کیا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو بحال کیا گیا. اس ایسے ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم بے بسی کیا انہوں نے بیان دیا ہے کہ کیا پھر آپ اپنے جج لانا چاہتے ہیں. اگر سپوز چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے تو اگر ریورس ہوتا ہے, یہ جج جو انہوں نے نام بھیجے ہیں وہ ججوں کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے, پھر ایک نئی لسٹ جاتی ہے تو ان ججوں پر کون اعتبار کرے گا, ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے بچنا چاہیے تھا. کہ وجہ یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم نے سارا کام خود ہی کرنا ہے. عوامی خدمت کا ایک اور بڑے طریقے ہیں. اگر آپ جیتے ہیں تو جیتے ہیں, اور زبردستی آپ کسی حکومت میں اگر آ گئے ہیں تو عوامی نمائندگی تو نہیں ہے, تو نہ کو مانے گا, نہ ڈیلیور کر سکیں گے, نہ آپ کوئی اپنی اس پرفارمنس کو کوئی دوسری دنیا کو دکھا سکیں گے, نہ یا پھر انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پرابلم آئیں گے, کیونکہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو منتخب نہیں. اور آج ہوا بھی ایسے ہی قومی اسمبلی میں آپ نے دیکھا. ایسے ہی ہے سر. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال سعید. سر آج یہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بڑی ہنگامہ رائی دیکھنے میں سامنے آئی ہے. نہ صرف آج کے اجلاس میں بلکہ جو بھی کنٹینیوشن سے اجلاس ہو رہے ہیں تو کوئی مچھلی منڈی کا صحیح سما دکھائی دے رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا مینرز کا یا کسی طرح کی بھی جو کہہ لیں نیگوسیشن ہے نا وہ اس ہاؤس میں دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایسے رہے گا تو کیا یہ پارلیمنٹ چل پائے گی؟ نہیں, پارلیمنٹ چل بھی نہیں رہی. چل پائے گی تو غلط لفظ ہے, چل نہیں رہی. وہ اس لیے کہ ایک پارٹی کا موقف ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اجنبی ہیں, یہ جیت کے نہیں آئے, یہ فارم 45 والے نہیں ہیں, یہ 47 والے ہیں, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں.
اب ان کو غصہ تو لگے گا جب ان کو یاد کرواتے ہیں کہ اللہ کے نام لکھے ہوئے آپ نے نیچے حلف اٹھایا، اللہ آپ کو وغیرہ کرے گا، یہ غصہ کرتے ہیں۔ اب آج سب سے جو توہین آمیز بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں کنڈم کرنا چاہیے کہ طارق بشیر چیمہ کو ایک عورتوں کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی سیٹ پر جا کے سرتاج گل کو انہوں نے ایسے لفظ گندے استعمال کیے، وہ رو پڑی۔ وجہ یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ اختلاف رائے رکھیں، اپنی بات کریں، پارٹی پالیسی بتائیں، آپ تگڑے ہیں، آپ جاگیردار ہیں، آپ ہر حکومت میں رہے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ باقی کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہمارے دوستوں کی یہ آج ایک جگہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جاگیردارانہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا شکنجہ اتنا سخت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی کبھی اسمبلی میں پہنچ بھی جائے تو اسے حقارت سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنے برابر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو عوامی نمائندگی نے، وہ بھی ووٹ لے کے آئے اور آپ بھی ووٹ لے کے آئے، اور بڑی بھاری لیڈ سے آئیں اور بڑی جا رہا۔ اور آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں اگر آپ کبھی جائیں، میں تو کئی سال رہا ہوں، تو جب ہم کبھی دوستوں کو ایسے اجلاس میں لے کر جاتے تھے اور اتفاقاً ایسا ہی گندی گالم گلوچ ہو تو وہ بڑا اداس ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ کرتوت ہیں ان کے، یہ کچھ سیولائز ہیں۔ آپ اپنی بات کریں، اور یہ ہے کہ اچھی بات کرنے میں وہی لفظ جو ہے وہی ترجمہ دے دیتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بھی آپ سچ نہیں بول رہے، یہ لفظ نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک تو یہ کہ اس وقت ہماری اسمبلیوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کافی کم ہے۔ سر پڑھے لکھے بھی اگر ہیں تو خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے دوسری طرف کے نمائندے کو، وہ بھی آپ کو یاد ہوگی؟ وہ ٹریکٹر ٹرالی انہوں نے کہا ایک دفعہ، ٹریکٹر ٹرالی تو ایک اور بات ہے، انہوں نے ایک بندے کو اتنا ہی کہہ دینا کہ تم مراسی لگ رہے ہو، دس از ناٹ دا رائٹ وے، کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے نا۔ ایم این اے آپ بھی ایم این اے، کیا آپ دونوں میں چینج کیا ہے کہ آپ کیا ادھر شو کرا رہے ہیں؟ دیکھو اللہ کے آخری نبی نے یہ کہا تھا کہ تم میں کوئی بڑا نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم اس کی امت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان کو کلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ خدا کو غرور پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو ابھی کوئی اللہ کا ایک نظام ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں، جیت کے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ پہلی بات تو خواجہ آصف کی آپ نے بات کی ہے، وہ ریحانہ ڈار ایک عورت ہے، ایجڈ عورت ہے، اس سے ہارا ہوا بندہ ہے، وہاں گیا اور خود ڈھلے سے بتاتا ہے کہ میں ہارا تھا جو میں جیت گیا ہوں۔ اور پچھلی دفعہ اس نے کہا کہ میں ہارا تھا، میں نے رات کو ٹیلی فون کیا آرمی چیف کو، وہ باجوہ صاحب کو، اس نے کہا نہیں آپ جیت جائیں گے، اور جیت گیا، اور پھر اتفاقاً وزیر دفاع بھی بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ملک میں، آپ کہتے ہیں ملک میں کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو آپ لوگ جو ہیں، یا اس وقت نوجوانوں کی جو تعداد ہے پاکستان میں اتنی زیادہ ہے، کیا یہ چیزیں دیکھ نہیں رہے؟ کیا یہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف ان کے ذہنوں میں کوئی چیزیں مینج نہیں ہو رہی؟ آخر کب تک یہ لوگ اس ریت کو اپنی مٹھی میں بند رکھیں گے اور زبردستی بند رکھیں گے؟ ریت تو سرکتی جا رہی ہے، کوئی بھی جو اختیارات ہیں، کوئی بھی آپ کی طاقت ہے وہ فارغ نہیں رہتی، آپ توہین میں سلوک کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ نے دیکھا ایک تو بلڈوز کرتے ہیں، ایسی آئین سازی اسی پوری دنیا میں کبھی کسی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہو تو وہ چھوٹا سا بھی الزام ہو تو وہ ریزائن کر جاتے ہیں۔ یہاں اپنے لیے قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی کر کے ڈھلے سے بتاتے ہیں۔ 1985 کی اسمبلی میں جب گیا تھا تو مجھے پتا کہ 6-7 کاریں تھیں، اب ایک ایم این اے کے پیچھے 17 کروڑ روپے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ایم این اے بھی ہیں، اور آگے پیچھے ڈالے ہوتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ جو اخبار بیچتے تھے ان لوگوں کے 400 500 ایکڑ زمین ہے، بھی کون سی انڈسٹری آپ نے لگائی؟ تو اس طرح پاکستان کو لوٹ مار کا ذریعہ بنانے میں پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیاں میں باقاعدہ یہ بزنس ہو رہا ہے۔ یہاں سیاست ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے، یہاں ایک پروفیشن ہے، یہاں عوامی خدمت نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو پھر پاکستان کی اکانومی کا یا پاکستان کا پٹھا بیٹھا ہوا ہے، اور آپ روتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے سارے ساسے بیچنے ہیں، 24 پہلے دیے اور 40 اور دینے ہیں۔ تو اور وزیر اعظم کا بڑا فخر سے بیان ہے کہ ہم نے سارا کچھ بیچ دینا۔ بھئی یہ کون سی کوئی شاباش والی بات ہے؟ ہم نہیں چلا رہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ سے نہیں ہوتا تو چھوڑیں نا۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے۔ سر اور یہ بتائیں کہ یہ فیصل وابڈہ آج کل کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ آپ کا بڑا من پسند کوسچن ہے یہ۔ نہیں، میرا من پسند تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل وابڈہ جیسے کردار پاکستان کی تاریخ میں اکثر رہتے ہیں، یہ چھوٹے گاؤں سے لے کے چھوٹے شہروں سے لے کے
کسی بڑے جاگیردار، کسی بڑے وڈیرے، کسی بڑے پیر کے کار خاص ہوتے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک شعر غالب کا تھا کہ شاہ کا بنا ہے مصاحب پھر اتراتا، یعنی بادشاہ کے دربار میں ہو کے آیا ہے، اب سارے شہر میں وہ غرور سے پھر رہا ہے۔ بھئی تمہاری نمائندگی تو نہ تمہیں عوام نے منتخب کیا ہے، کسی کانسٹیچوئنسی میں تم نہیں منتخب ہو سکتے، اور صرف یہ ہے کہ تم پرسیپشن بلڈ کر چکے ہو کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں۔ اوپر کے رات بھی کافی چینل میں یہ بات ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر پاکستانی جان دینے کے لیے تیار ہے فوج کے لیے، لیکن ان کا بھی جو تھنک ٹینک ہے اس پر سوچے کہ ایسے بندے اگر ان کی نمائندگی کرتے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرے، ان کے حق میں بات کرے میاں نواز شریف، ان کے عمران خان کریں، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کریں، تو پھر تو بات ہے، یعنی یہ اچھی پرسیپشن ہے، اچھی کرنی چاہیے۔ اگر فیصل وابڈا ہی باقی رہ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس وقت انگریزوں کے زمانے میں جبری بھرتی ہو رہی تھی فوج میں، یہ بڑا کوڈڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ریٹن لکھا ہوا کتابوں میں، اور ہمارے ایک آئی جی سے ظفر عباس لک صاحب، ان کے علاقے میں یہ مہر کہلواتے ہیں، وہ وہاں انگریزوں کا گیا تو وہاں تحصیلدار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، بزرگ بابا بیٹھا ہوا تھا، ان کا سب کا چاچا ماما جو بھی تھا، اس نے کہا ان سے بات خدا بخش کرتے، تو انگریز بیٹھا ہوا تھا، انگریز نے جب بات کی تو آگے ترجموں سے بتایا کہ چاچا جی اب ملکہ برطانیہ کو، تاج برطانیہ کو خطرہ ہے، جنگ عظیم دوم کی بات ہے، تو اپنے بیٹوں کو دو، ہم نے تاج برطانیہ بچانا ہے تاکہ یہ لڑے۔ تو اس نے کہا جی لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو گا کہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو صلح کر لو، اگر میرے خدا بخش تک آپ صلح مجھے ڈال رہے ہیں تو میں تو کمزور بندہ ہوں۔ تو فیصل وابڈا کے خلاف آج سو موٹو لیا گیا ہے، اس نے ججوں کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے، اور اس نے کل کہا ہے، اور فضل الرحمان کے بیان کے بعد فضل الرحمان نے کہا جی نئے الیکشن کرائے جائیں، اور انہوں نے کہا میری وردی جو ہے ظاہر رپیٹ تو وہی انہوں نے خود ہی کیا، ہم نے تو نہیں کیا، انہوں نے کہا میری وردی کو نہیں پہن سکتا اور ہم فوج کی نہیں پہن سکتے۔ تو اس کے تناظر میں انہوں نے کہا ہے، پگڑی کا باقاعدہ اشارہ کیا ہے، تو پھر اشارہ کس طرف سے؟ پگڑی تو مذہبی رہنما زیادہ باندھتے ہیں۔ اس نے کہا جی اس پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے، مجھے بتائیے یہ ہوتا کون ہے؟ کل دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں۔ بھائی تم اپنی اوقات میں تم ایک سینیٹر ہو، اور لوگوں نے تو منتخب تمہیں کیا نہیں، تم کہیں سے سفارش کرا کے آ گئے ہو، نہ تم پیپل پارٹی میں ہو نہ نون لیگ میں ہو، اور دھڑلے سے روزانہ ٹی وی چینل والے بھی اللہ کا انہیں خوف ہی نہیں ہے، اس کو بٹھا لیتے ہیں، وہ ایسے وہ چودھری بن کے بیٹھا ہوتا ہے، کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ بالکل وہ غلط آدمی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ فیصل وابڈا کی بیکنگ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ پیسے، اچھی کار، کیا کاروبار کرتا ہے، کہتے دبئی میں میری پراپرٹی ہے، کر لو جو کرنا ہے، اور بوٹ رکھ کے میز کے اوپر سے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے۔ تو کل دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا کرتے ہیں، یہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے۔ کسان سر پھر سے سڑکوں پر ہیں، جبکہ دوسری جانب مریم نواز کا کسان پیکج کا بھی اعلان جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا۔ دیکھیے لینا بات یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہوا، اور کل مجھے اچھا لگا، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ ایک بات سن کے تو میں بڑا افسردہ ہوا جب انہوں نے دھواں دار تقریر کی اور رونے پر آ گیا، اور اتنے بڑے لیڈر کو میں نے کل دیکھا کہ انہوں نے ٹیمپر ہی لوز کر دیا۔ پھر آپ مخالفوں کے متعلق آپ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، لیکن آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ نے وہاں وہ تماشا لگایا، تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کیا کر رہا ہے۔ جب انہوں نے تنقید کے نشتر چلائے کہ آدمی جیل میں ہے تو اسے تم بھئی قیدی کو تم کس طرح انگلی اٹھا کے اس کو تانے دے رہے ہو، اسے نکالو باہر، کرو مقابلہ۔ جیسے فضل الرحمان نے کہا نئے الیکشن ہونے چاہیے، تو تم بھی کراؤ بھائی، اس میں کون سے وقت ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر کنسنسس بلڈ کر لیتی ہیں تو الیکشن ہو جانے چاہیے، اور مجھے امید ہے ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بغیر ہوم ورک کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا یہ تو ہوگی بات۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 85 بلین روپیہ کمایا گیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تو انکوائری تو ظاہر سیدھی جا رہی ہے صاحب کا انوار اور کاکڑ کے ساتھ، ابھی ان کو کوئی غرور اور تکبر ان میں بڑا ہے، کوئی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، کہاں لندن میں وہ جو بھی کام کرتے تھے، اب میں کیا کہوں، کیونکہ وہ ٹی وی پر آ کے ہر بندے کی ماں پہنے کر رہے ہیں آج کل۔ یہ انسان میں طاقت جب آ جاتی ہے پتہ نہیں اس کو یادوں میں تاریخ پڑھتے نہیں، پی تو بات عارضی سے ہوتی ہے۔ تو میں نے تو 4-5 حکومتیں علینا اور راضین کو بتایا، میں نے خود دیکھی ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا جنیجو صاحب سیٹ پر نہیں رہیں گے اور ہم ایئرپورٹ پر موجود تھے،
میں نے میاں نواز شریف 99 کا کو بھی دیکھا, بے نظیر کی حکومت روٹن دیکھی, ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوتے دیکھا, اور اس وقت میں حکومت کا حصہ تھا, صرف حصہ نہیں تھا کسی ڈی سی ہاؤس میں تھا, باقاعدہ حصہ تھا, اور مجھے لمحہ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ تو بونے لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی, وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھئی آپ نے پیسے کھائے ہیں, کیوں آپ نے گندم منگوائی؟ کسی ملک میں وہ ہوتے تو آپ کا حشر نشر ہو جاتا. آپ کہتے ہیں جی لوگ سستی گندم میرے مذاق اڑا رہے ہیں, اور گندی گندم جو ہے آپ نے دیکھی ہے کس طرح کی فوٹو چل رہی ہے. اور کسانوں کے متعلق, کسان ہمارا اس کا ہمارا ان داتا آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی سمجھ لیں کہ وہ گندم اگاتا ہے, اس کے خلاف شریفانہ بات کرو. اگر کیا پنجاب میں, میں تو کہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب نے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بادشاہت کی تھی, اچھا لگا. اب بھی انہیں چاہیے کہ انہیں کو یہ سپرد کریں کام, 2-4 وزیر ہیں ان سے آپ ملیں, ڈنڈا سوٹا کام چلائیں, یعنی ان کو گرفتار کام کریں, ان سے ملیں جا کے, اور باقاعدہ جہاں بھی وہ لوگ ہیں ان کو بلائیں, اور سی ایم ہاؤس میں بلائیں. سی ایم ہاؤس بھی تو اپنا ہی ہے, اس میں کون سی بات ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کی پرزائڈ کریں, اور خود ان کو کہیں گے یہ معاملات ہیں, ہمارے ملکی مسائل ہیں, ہماری اکانومی یہاں ہے, گندم کے طریقہ کار ان سے سیکھیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو بتائیں. وہ تجویز تو ہم دیتے رہتے ہیں کہ تمام آپ عارضی گڈون بنا کے ساری گندم خریدیں, اور آپ فلسطین کو دے دیں, یا کسی افغانستان کو دے دیں, کہیں دے دیں کسی غریبوں کو, یا یہاں رکھنے کو نئی گڈون بنا لیں. گڈون 3 دن میں بن جاتا ہے. پری کاسٹنگ آج کل بڑی شاندار ایک طریقہ کار آیا ہوا ہے, تو آپ ان کو چیک دے دیں. وجہ یہ کہ آپ کچھ کریں, ان کو ریلیف دینے. ابھی 4 ارب روپے کا آپ نے پیکیج دیا ہے, اور لیکن اگر یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے دیتے, اور وہ بھی خوش ہو جاتے. پاکستان کے بیٹے ہیں, پاکستان کے کسان ہیں, اب اپنے ہیں ہمارے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جو پاور کوریڈور میں جو گھیرا تنگ کر لیتے ہیں کسی بادشاہ کا, یعنی وزیر اعلیٰ وزیر کا, وہ ان کو تو میں ہاکس کہتا ہوں. جس طرح فیڈرل گورنمنٹ میں 3-4 ہاکس ہیں, ہر حکومت میں ہاکس ہوتے ہیں. لڑائی عمران خان کے پاس بھی ہاکس ہے, وہ جان نہیں چھوڑتے, وہ لڑائی کا, اور لڑائی ان کا پروفیشن اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا تو کام یہ لڑائی لگی رہے, ان کی اہمیت بڑھتی رہتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اب تک عزت کا قانون آ گیا, صوبے میں آ گیا ہے, تو اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ مریم نواز شریف کا بہترین کام ہے. انہوں نے 4 بلین روپے کا جو پیکیج دیا, لیکن ہماری تو ابھی بھی یہ خواہش اور تجویز ہے, اگر وہ کہیں کو سن رہا ہو تو چلو انہیں بتا دے کہ تمام کسانوں کو آپ سی ایم ہاؤس میں بلائیں, ان کی خدمت کریں, ان کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے اپنے ہیں, تاکہ انہیں روح پوش ہونے کی ضرورت نہ پڑے. سر آگے بڑھتے ہیں. یہ جو 15 روپے پیٹرول جو ہے وہ کم کیا ہے, پیٹرول کی قیمت, اور بجلی کی قیمتیں بھی کم ہونے جا رہی ہیں, کیا اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنا جو ہے نا جی گورننس بہتر کرنی پڑے گی. اس کا ریلیف عوام تک اگر نہیں پہنچتا, اگر مثلا سپوز میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی چلو فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن ایک موٹر سائیکل والا ہے, چلو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں, وہ 1 لیٹر تیل ڈلواتا ہے, اسے 15 روپے بچ جاتے ہیں. کہاں لے جائے گا 15 روپے؟ روٹی آ جائے گی سر اس کی, نہیں آ جائے گی روٹی 15 روپے کی. 15 روپے کی کر دی روٹی, یہ اپریشیٹنگ. چلو پھر روٹی مل گئی. ہاں, چلو اچھی بات ہے. 1 لیٹر پیٹرول کے ساتھ روٹی نہیں, چلو جو بھی کیا اس کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, مان لیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ٹرانسپورٹ, ہاں دیکھیے کہ 15 روپے بڑھ بھی سکتا تھا, بلکہ 20 روپے بھی بڑھ سکتا تھا, تو پھر ہم کیا کر لیتے؟ تو اچھا نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ میں گورننس کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ تیل کم ہوا ہے تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو یا جو بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کرایوں میں کمی کریں, ٹرانسپورٹیشن کو پابند کریں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو آپ اپنے کرایہ بھی ذرا کم کریں. لیکن سر ہمارا چیک اینڈ بیلنس بڑا سلو ہے, بڑا ہی زیادہ خراب ہے. چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں کرتے. آپ بتائیں, آپ کیا اپنی اشیاء خورنوش جو ہے ان کی قیمتیں اس لے آئے ہیں میرٹ پہ جو آپ نے فکس کی ہوئی ہیں؟ یہ مجھے بتائیں آپ پہلے. پیٹرولیم مصنوعات تو ایک سائیڈ والا ایشو ہے. پہلے تو آپ مجسٹریٹس اور ادھر کی بات کریں نا, کہ آپ کے ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ ہے, وہ کوئی رشوت وغیرہ یا اس طرح کے کسی معاملے میں انوالو نہیں ہے کہ وہ جو ریٹ ایٹ لیسٹ فکسڈ ہوتے ہیں اس پہ ہی امپلیمنٹیشن کرا. اسٹرانگ تو لینا ہے, اسٹرانگ اس لیے کہ برائے نام کسی کو پکڑنا ہو تو رات کو اس کے گھر والوں کو سب کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں, اس طرح کے معاملات میں واقعی بڑی اسٹرانگ. یہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس کو تو گورننس کہتے ہیں, اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں, اسی کو سب کچھ کہتے ہیں. یعنی اگر ریلیف دیا ہے تو وہ عوام تک پہنچنا چاہیے. ایسے ہی ہے.
آپ سبزیوں کو دیکھیں، آپ ڈیلی ان کو ایک مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے، مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ایک ان کو لسٹ آتی ہے باقاعدہ کہ اس سبزی کو اتنے میں، کیا وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ جو ہے وہ مہنگی کر کے مہنگے داموں بدتمیزی کرتے ہیں کہ جو آگے سے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ اس ریٹ میں نہیں ملی، ہم اس کو کیسے جی آپ کو اتنے میں دے دیں؟ یہ ایک بڑی عام لے مین کی ایک بات ہے۔ دیکھو زیادہ متاثر تو لے مین ہی ہوتا ہے، ایسے ہی آپ دیکھو دکان میں غریب آدمی جاتا ہے، بڑے لوگ تو بڑے اسٹوروں میں تو ان کو تو کبھی انہوں نے بل دیکھا بھی نہیں کتنا ہوتا ہے۔ اور سر برائے نام جہاں 15 روپے پیٹرول جو ہے کم ہو گئے، نہیں کریں گے ٹرانسپورٹر حضرات جو ہے وہ کرایوں میں کمی ہے، اس طرح کی کوئی سہولت عوام تک نہیں ریلیف پہنچ پائے گی، میرا تو یہی دیکھو پوری دنیا نے اس پر قابو پایا ہے۔ مجھے یاد ہے شروع میں آپ دیکھا جب یہ رکشہ وغیرہ نکلا تھا تو وہ میٹر باقاعدہ لگا ہوتا تھا، میٹر کے بغیر کوئی رکشہ چل ہی نہیں سکتا تھا، اور اس میں میٹر میں حکومت کے جو بھی طریقہ کار ہے جو انہوں نے ریٹ مقرر کیا وہ رکشے والا زیادہ لے ہی نہیں سکتا۔ اب رکشے والا 200 بھی مانگ سکتا ہے، 500 بھی مانگ سکتا ہے، ٹیکسی والا 600 بھی مانگ سکتا ہے، 1000 بھی مانگ سکتا ہے۔ اور اسی طرح دکاندار ہے، دکاندار کے 3 دکانیں اکٹھی آپ کسی دن وزٹ کریں اور ایک کاپی پاس رکھیں، تینوں میں ڈیفرنٹ ریٹ ہوگا، تینوں میں ڈیفرنس ریٹ ہوگا، اور سب بدتمیزی بھی ساتھ کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ حکومت لوٹ کے کھا گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ریلیف ہے اس کو عوام تک پہنچائیں، اور پرائس کنٹرول کے لیے مستقل ایک میکینزم بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کیے کرے اتنی گرمی میں، نہ کوئی کسی مجسٹریٹ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے۔ سر یہ آج ایک بڑی عام بجلی کی بات رہ جانی تھی، بجلی جو ہے یہ محسن نقوی صاحب ابھی جو وزیر داخلہ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا جو ڈومین تو نہیں تھا لیکن انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کیا۔ انہوں نے 85 کروڑ یونٹ جو لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے 54 بلین روپے کے لوگوں کو ظلم کیا ہوا تھا، تو حکومت لوٹ رہی تھی، انہوں نے یہ ٹریس کیا۔ اب آج کی خبر میں دیکھ رہا تھا ابھی، بلکہ میں ایک پروگرام لائیو دیکھا تقریباً 5-6 بجے تھے ٹی وی پر کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں ان کو جو بل زیادہ آئے تھے بلنگ وہ ہم لوگوں کو کمپنسیٹ کروا رہے ہیں۔ یہ تھا پانی بجلی والے کا کام وزیر کا، وہ تو وہ لوگاری صاحب ہیں، نواب آدمی ہیں، تو وہ تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بجلی کا کیا چکر ہے۔ تو یہ نقوی صاحب کے اس ایکٹ کو میں کہتا ہوں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ سر ایک بڑی عام پیش رفت ہوئی ہے آج پنجاب اسمبلی میں، جو ہماری صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عظمیٰ بخاری، انہوں نے ایک حد تک عزت کا جو ہے بل پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کیس جو ہے وہ میں خود کروں گی۔ اس پہ آپ کیا رائے؟ اس سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اور اس سے کس نے شروع کیا یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ اور عظمیٰ صاحب خود میاں نواز شریف صاحب غداری کا باقاعدہ الزام لگاتی نہیں کہ راہ کے ایجنٹ ہے، یہ ریکارڈ پر موجود ہے، ویڈیو موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے اگر کیا تو چلو دیر آئے درست آئے۔ آپ دیکھیں کہ میڈیا میں اس وقت جو سوشل میڈیا میں یوٹیوبر ہیں، یوٹیوبر دن رات لوگوں کی پگڑی چھالتے رہتے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، کیپشن کچھ ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس قانون کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی آدمی کا موقف لینے کے بغیر ہی آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی برادری میں اپنے شہر میں بدنام ہو جاتا ہے، اس نے وہ فراڈ کیا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا ان چینل والوں کو جو کیمرے لگے پھرن لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، ان کو ماریں جوتے، یہ اچھے پلے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ایک کوئی لڑکی اکیلی رہ رہی ہے، کوئی بندہ رہ رہا ہے، کوئی کچھ رہ رہا ہے، اب دادا دربار کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے بیچارے ملنگوں کو، ہر بندہ وہاں سے آپ کیا کر رہے ہیں جی، آپ کب سے ادھر ہیں جی، بھائی کوئی پروڈکٹیو بات کریں آپ ریٹنگ کے لیے کیا 3rd کلاس آپ کام، پوری دنیا میں ہے کہیں ایسا؟ آپ کسی کے ذاتی لائف کے اندر چھلانگ مار کے، ذاتی لائف نہیں، لیکن سر یہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو ریٹ کیا جاتا ہے، تو سر دیکھیں دکھایا جائے گا تو وہاں کوئی ان کے لیے بھی ایس او پی سیٹ ہوں گے، یا اس طرح کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ سینٹرز تک جو ہے وہ رسائی ہوگی۔ اب ایک میڈیا والا پرسن تو صرف کیپچر ہی کر سکتا ہے کسی وقوعے کو، اب وہ آگے یہ ڈومین کہیں نہیں ہے۔ سنیں، میڈیا والا ریسرچ کرے پوری دنیا میں، اس کو کہتے ہیں انویسٹیگیٹنگ جرنلزم کہتے ہیں، وہ باقاعدہ سٹوری دیکھے اور اس کے بعد پولیس کو اطلاع دے، اس کے ساتھ لے کے جائے۔ یہ بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، سارے تو نہیں کرتے، سارے تو نہیں کرتے سر، ہمارے پروگرام کا وقت سارے تو نہیں کرتے، لیکن چند لوگ کر رہے ہیں۔ کسی پارک میں کوئی لڑکی لڑکا بیٹھا ہے، گھس جائیں گے وہاں جا کے، یہ ان کو پکڑنا چاہیے، اور یہ جو قانون ہے میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں۔ نہیں، ایک اچھا اقدام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تو کل تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو دیں اجازت۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔